مسیح خداوند کے بابرکت جلالی نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے ہم چیزوں کو یہ موقع، یہ گھڑی، یہ لمحات بخشے کہ ہم خداوند کے نام کی تمجید اور تعریف کر سکیں۔ میں آپ کا بھائی ایلڈر روفن آپ کی خدمت میں آج کلام مقدس کو لے کر آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ ہم خداوند کے گہرے بیتوں کو جانیں اور سمجھیں۔ آئے میرے ساتھ آج کلام مقدس میں امثال کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 4 آیات پڑھیں گے اور اس میں سے سیکھیں گے۔ میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیزوں، کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے: دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ کیا ہے؟ ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ دولت اور عزت، کیا؟ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم انسان دنیا میں دولت کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔ ہم دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے طرح طرح کے حربے یوز کرتے ہیں، لیکن جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ لیکن ہم تو دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے الٹے حربے استعمال کرتے ہیں، الٹی راہیں استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اونچا بڑا آدمی بننے کے لیے۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ اگر آپ اور میں آج چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہو جائیں، ہماری عمر جو ہے دراز ہو جائے، ہم دنیا میں ایک اچھی جگہ بنا سکیں، عزت قائم کر سکیں، تو میرے عزیزوں، میں کہوں گا کہ آج مجھے اور آپ کو ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند میں فروتن ہو جائیں، خداوند کے خوف میں چلنا شروع کر دیں، خداوند کو اپنا طبیب اعظم، اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے اس کے پیچھے اپنی صلیب اٹھا کر چلنا شروع کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے حربے، برے حربے استعمال کرتا ہے، صرف اور صرف دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ انسان کو جب وہ دنیا میں کسی مقصد کے لیے بڑھتا ہے، جسمانیت میں جب چلتا ہے، تو ابلیس اس کو دنیا کی سنطلت دکھاتا ہے۔ جیسے ہم متی میں جب دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کو ابلیس نے آزمایا، جب 40 دن فاقہ کے بعد کلام مقدس میں لکھا اسے بھوک لگی تو ابلیس اسے آزمانے کے لیے آ گیا۔ ابلیس نے خداوند یسوع سے کیا کہا؟
पूरी संतलत दुनिया की दिखाई और कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। हमारे तबीब आज़म हमारे अजीम खुदा ने कहा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू सिर्फ अपने खुदा ही को सजदा कर। आज हम कहते हैं कि हम मसीहा के पैरोकार हैं, हम मसीहा के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम मसीयत की पैरवाई करने वाले हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जनाब यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखा जाए और हमारी ज़िंदगी को देखा जाए तो हमारे अंदर एक ज़ीरो भी उस मुकाबले में नहीं है, एक ज़रा सा ज़र्रा भी उस मुकाबले में नहीं है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम खुशहाली को हासिल करें तो ज़रूरी है मेरे बहनों भाइयों कि हम मसीहा का पल्लू पकड़ लें। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा मोहब्बत है, वो प्यार का भर्रा खुदा है। बहुत जगहों पे मिलेगा आपको कि वो मोहब्बत है, वो कुदरत बड़ा खुदा है, वो बड़ी रहमत वाला है, वो हशमत वाला है, वो जलाल से भरा है। अगर वो जलाल से भरा है, अगर वो मोहब्बत है, अगर वो हशमत और इज्जत से भरा है, तो मेरे अजीज़ों ज़रूरी है कि हम उस खुदावंद का पल्लू पकड़ें ताकि हम तमाम तरह की नेमतों से भर जाएं। मेरे अजीज़ों, मैं अक्सर दुआ करता हूँ और दुआ में सिर्फ एक जो मेरा मेन पॉइंट है मैं उसको नहीं छोड़ता। मेरा पॉइंट ये होता है कि ऐ खुदावंद मुझे और मेरे घराना को अपनी मोहब्बत से भर। क्या कर? अपनी मोहब्बत से भर। मेरे अजीज़ों, जहाँ खुदा की मोहब्बत है वहाँ इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है और उम्र की दराज़ी भी है। जो खुदावंद में मजबूत होते हैं, जो खुदावंद में वफादार होते हैं, खुदावंद उनकी उम्र को दराज कर देता है, खुदावंद उन्हें बड़ी इज्जत बख्श देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम मसीहा की मानद बने, मसीहा के अच्छे बेटे बेटियां बने, तो ज़रूरी क्या है कि हम खुदावंद का पल्लू पकड़ लें। हम ऐसे ही जब 8 आयात को पढ़ते हैं तो वहाँ मेरे अजीज़ों कुछ यूँ लिखा मिलता है, सुनिएगा। जो बदी से बोता है मुसीबत काटेगा। क्या? जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा। क्या बोता है? बदी बोता है मुसीबत काटेगा। जैसे हमारे दुनिया में एक मुहावरा हमारे माशरे में कहा जाता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर बुरा बोएंगे तो बुरा काटना पड़ेगा। आगे कुछ यूँ लिखा है, और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। क्या होगी? उसके कहर की लाठी टूट जाएगी, वो कायम ना रहेगी, क्योंकि वो दूसरों के लिए बुरा बोता है। इसलिए बुरा बोने वाला कभी कायम नहीं रहेगा।
اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں تو ضروری ہے کہ ہم اچھا بونے والے بنیں، صلاح اور سلامتی کی پیروی کرنے والے بنیں، اچھے مسیح کے پیروکار بنیں۔ اگر 9 آیات میں پڑھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، سنیے گا، جو نیک نظر ہے برکت پائے گا۔ ہلیلویا! کیا؟ جو نیک نیت، نیک نظر ہے برکت پائے گا۔ اور آگے کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ برکت پائے گا۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو میرے عزیزوں ضرورت یہ ہے کہ ہم نیک نظر بنیں، ہم نیکی بانٹنے والے بنیں، ہم کسی کے خلاف برے منصوبے نہ باندھنے والے بنیں، بلکہ جیسے ہمارے مسیحا نے محبت کو بانٹا اور ہماری خاطر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خداوند کی مانند بنیں، اچھے انسان بن کر زندگی کو بسر کرنے والے بنیں۔ میں دیکھتا ہوں معاشرے میں کہ آج ہمارے مسیحی جو نوجوان ہیں بالکل بھٹک چکے ہیں، ان میں ذرا سی محبت نہیں رہی، وہ خداوند کی محبت کو بھول چکے ہیں، وہ نیک دلی کو، نیک نظر کو اپنے آپ سے دور کر چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کلام کو پڑھا ہی نہیں اور پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، کبھی ہم کلام کی طرف نظر ہی نہیں کرتے، کبھی بائبل مقدس کو ہم نے کھولا ہی نہیں۔ آج میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، اٹھو، یہ غفلت کی نیند کو چھوڑو اور خداوند کی محبت کو یاد کریں کہ مسیحا نے ہمارے لیے اپنے خون کو بہایا ہے، مسیحا نے ہم سے محبت کی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہم نہ چیزوں سے، میں کہوں گا کہ ہم نہ چیزوں سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا محبت ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی محبت کو یاد کرنے والے بنیں۔ آج ضروری نہیں کہ ہم گلیوں کے چوکوں میں، موڑوں پہ کھڑے ہو کر ٹائم پاس کریں، ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں، خداوند کے کلام کو اپنے اندر لیں، خداوند کے لیے اپنے دل کے دروازہ کو کھولیں اور خداوند سے کہیں، اے خدا میرے اندر آ، میرے دل میں آ، مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے بات کر۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، لیکن آج ضروری ہے کہ ٹائم نکالیں، جو خداوند کا ٹائم ہے خداوند کو دیں۔ جب آپ یہ شروع کر دیں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ سالوں سے چل رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارے گھر میں کوئی برکت ہے ہی نہیں۔ بہت سارے میں دیکھتا ہوں معاشرے میں ایسے ہیں سسٹم، گھروں میں بے اتفاقی، لڑائی جھگڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے عزیزوں کہ ہم وفادار نہیں ہیں۔ اگر آج میں اور آپ خداوند میں وفادار ہوتے ہیں، اگر آج ہم خداوند کو اپنا دل دیتے ہیں، اگر آج اپنے
جو ہماری نیچر ہے اس میں خداوند کے نام کو فٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند یہ دن تیرا ہے، تو خداوند ہماری تمام برکتوں کو بحال کرے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سالوں سے کما رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ آج نوجوان ساتھی دولت کے پیچھے پتہ نہیں کدھر کتنے برے برے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح میں برکت پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں میرے عزیزوں کہ آپ خداوند کی روحانی دولت کو حاصل کریں، تو پھر ضروری ہے کہ خداوند کا پلو پکڑے، توبہ کریں، اس کے نام کا بپتسمہ لیں۔ جب بپتسم لیں گے، اس کے نام میں اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی زندگی میں آپ خداوند کو آنے دیں، تو پھر دیکھیں خداوند کیسے آپ کے حالات بدلتا ہے۔ خداوند آپ کی کپی میں سے کبھی تیل ختم نہ ہونے دے گا، وہ آپ کی مٹی میں سے آٹا کبھی ختم نہ ہونے دے گا، وہ ہمیشہ آپ کے گھر میں خوشحالی رکھے گا، وہ ہمیشہ آپ کے کیا اس کو بولتے ہیں کہ آپ کے خزانوں کو بھر دے گا۔ میرے عزیزوں، آج وقت ہے، آج خداوند نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ ہم یہ دنیا کی تمام الجھنوں سے نکل کر خداوند کی طرف آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دولت، عزت، حیات، عمر کی درازی پائیں، تو میرے عزیزوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کو لے کر ساتھ خداوند کے حضور آ جائیں، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگ کر خداوند میں وفادار زندگی گزاریں، پھر خداوند ہمیں بحالی دے گا۔ خداوند کے خوف میں چلنا ہے۔ اگر آپ کو بحال ہونا ہے تو خداوند کا خوف میں آپ کو بڑھنا پڑے گا۔ اگر فوتنی کو حاصل کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو بدلے، میں چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکتیں دے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو بدلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھرانے برکت پائیں، تو خداوند کے کلام کی طرف توجہ کریں، خداوند کی طرف توجہ کریں، خداوند آپ کو بلیس کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔